बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद से भारत जिस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिशों में है और मुसलसल नाकामियों का उसको सामना है, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। इसके बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारे सबूत आपको नज़र आते हैं। जिस तरह के बयानात वहाँ से आते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, जो उनकी आला अस्करी क़यादत है जैसी वो बातें करती है, जैसे उनकी सियासी क़यादत दावे करती है, वो बिल्कुल अब्सर्ड हैं, उनकी कोई तुक नहीं बनती। लेकिन वो अपनी खिफत मटाने के लिए सिर्फ अपने सियासी तौर पर अपनी फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि वो घटिया हरकतें भी करते हैं जिस पे पाकिस्तान उनको बारहा एक्सपोज कर चुका है, जिस पे उनके कुलभूषण यादव जैसे जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान पकड़ के दुनिया के सामने दिखा चुका है। तो आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एजाज मल्ला नामी शख्स जो कि एक फिशरमैन है, उसको जिस तरीके से रॉ ने अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसको कोर्स किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों के लिए मवाद चाहिए भारत को, वो उनको प्रोवाइड करे, उसका एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। और ये जो पूरा का पूरा एक ट्रेल था इस पूरी कार्रवाई का, कैसे इस मल्लाह को उन्होंने गिरफ़्तार किया और फिर इसे डराया कि आपको यहाँ पर गिरफ़्तार करके कैद में रखा जाएगा, अगर आप कैद से निकलना चाहते हैं तो आप वापस जाइए और जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी कीजिए। क्या मांगा उन्होंने रेंजर्स की यूनिफॉर्म्स मांगी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तानी फ़ौज, एयरफोर्स के यूनिफॉर्म्स मांगे उनसे, और उस पर नाम ऐसे लिखवाए, ऐसे टैग्स उनको दिए कि इन नामों और इन साइज़ के आप यूनिफॉर्म्स लेके आएँ। साथ ही साथ जोंग की सिम्स मांगी उनसे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब पहलगाम भी हुआ था तो बार बार वो चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन का जिक्र करते हैं। वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। तो जो उनके जितने भी आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखें, अभी आपने पिछले कुछ दिन पहले सुना था जिस दिन वो कह रहे थे कि बहुत सारे इंसानी बॉम्ब्स जो हैं वो आ गए हैं मुंबई में। साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की करेंसी मिली है। तो उन्होंने एजाज मल्ला से पाकिस्तानी करेंसी के नोट्स भी मांगे, पुराने नोट्स 50 और 100 रुपए वाले, जोंग की सिमें मांगी, और साथ ही साथ जो रसीदें होती हैं दुकान की वो भी मांगी। तो ये पूरी कार्रवाई करते हुए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो एजाज मल्ला पे नज़र रखे हुए थीं, और जब एजाज मल्ला वापस समंदर में जा रहे थे भारत की खुफिया एजेंसी के हवाले ये साजो सामान करने, ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इनको इस्तेमाल करें इस सामान को, उस वक्त एजाज मल्ला को पकड़ लिया गया, धर लिया गया। और उनका एतराफ़ी बयान मैं आपको भी सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। पहले सुनते हैं उनका एतराफ़ी बयान, और उसके बाद फिर भारत से जुड़ी एक और ख़बर भी है जिसपे पाकिस्तान ज़ाहिर है देख रहा है इस सारे मामले को। तो सुनते हैं जी कि एजाज मल्ला ने क्या बताया। जी, आपने देखा कैसे एक फिशरमैन को कोर्स किया गया भारत की खुफिया एजेंसी की जानिब से, और आज जो वज़ीर दाखिला हैं स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब, ही राइटली पॉइंटेड आउट कि उनकी कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो अपने कमीशन ऑफिसर्स से अब लेवल नीचे करके आम जो फिशरमैन हैं उनको फंसाने में आ गए हैं, और इससे भी नीचे उनकी कैपेसिटी जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह उनको हर जगह पे नाकामी होगी, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारे इदारे सिक्योरिटी के हर वक्त ना सिर्फ ये कि चौकन्ना है, बल्कि भारत का जो डिज़ाइन है वो हम दुनिया के सामने बार बार एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी खबर भी भारत से जुड़ी हुई है जिस पे आज हम बात करेंगे। अमेरिका और भारत के माबैन तजारती मुआहदे को लेके, टैरिफ की जो एक टफ वॉर थी उसको लेके काफ़ी लग रहा था कि पेचीदा हो गया उनका ताल्लुक। लेकिन अब 10 साल का एक दिफाई मुआहदा हुआ है भारत और अमेरिका के माबैन। पाकिस्तान ने इस दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये अपना मौक़िफ़ रखता है कि इस खित्ते में अगर तवाज़ुन कायम रखना है ताकत का, तो फिर आपको भारत के जो पाँव हैं, जो कदम हैं, उनको रोकना पड़ेगा। आप उनके हाथ मजबूत नहीं कर सकते, आप उनकी जो इजारादारी के ख्वाब हैं उनको पूरा करने में उनके बाजू और उनके हाथ नहीं बन सकते। तो अभी इसके खदो खालिस दफाई मुआहदे के देख रहा है पाकिस्तान इस पे अपना जो मौक़िफ़ है वो भी सामने लाएगा। लेकिन ये कितना अहम है और क्या समझा जाए कि अब मोदी साहब के और जो सदर ट्रंप हैं उनके ताल्लुकात वापस बहाल हो गए हैं, क्योंकि मोदी साहब को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग मिली है इस मुआहदे के हवाले से अगर बात की जाए। क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं
یہ بھی اسی تناظر میں وہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنی پالیٹکس کر سکیں، اور جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات تھے اور جو ٹیرف لگا ان پہ اور جو ایکسٹرا ویزا فی لگی، اس کے بعد تو ان کی رسوائی ہی رسوائی تھی. ان کے جو حریف ہیں سیاسی وہ ان کو بالکل بات کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو ان دونوں کا کیا امپیکٹ ہے اور پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے، جس حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ان کی مائع ناز تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ساتھ یونیورسٹی چلاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جمیل صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد سے سفارتی، سیاسی، عالمی سطح پر ان کو مسلسل ناکامی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو فرسٹریشن ہے اس میں وہ بہت زیادہ بے چین ہیں؟ کبھی وہ افغانستان جا کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروانے میں زیادہ دلچسپی رکھ رہے ہیں، کبھی وہ بلوچستان میں، کبھی وہ دہشت گرد کارروائیاں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں ادھر ان کی توجہ زیادہ ہے. آپ کو یہ فرسٹریشن لگتی ہے یا یہ ایک یوزول ڈیزائن ہے ان کا پاکستان کے خلاف؟ یہ سروائیول لگتا ہے مجھے تو بی جے پی کا، اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کا سروائیول لگتا ہے. 1925 سے لے کے آج تک آر ایس ایس جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اب بھی ہر قسم کی اس نے انڈیا میں مائنورٹیز ہو گئے یا اور ان کی اپنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ہر جگہ اپنا تسلسل قائم کیا تھا. اور اسی آر ایس ایس کی ہندوتا مائنڈ سیٹ کے تحت انڈیا پاکستان کے خلاف، خاص طور پر مودی ایڈمنسٹریشن پاکستان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں سے پہلے کرتا رہا ہے، اس کے پیچھے اب رہا سوال کہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ ان کو پتہ ہے بہار کا الیکشن اپنی جگہ، لیکن آئندہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں بی جے پی تو ان کے اپنے اسکالرز کو اور ان کے اپنے جو دانشور ہیں ان کو بھی وہ نظر نہیں آتے کہ وہ اپنی اس جو مسلسل جیت ہے اس کو برقرار رکھ سکے، بلکہ ان کے تو اب جو پاکستان کے واقع حق کے بعد جس طرح مودی ایڈمنسٹریشن اور مودی کا خود جس طرح گراف ڈاؤن ہوا ہے تو وہ اس کے لیے وہ تل ملا رہے ہیں. اسی لیے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے سر کریک کے ساتھ ساتھ، اسی لیے جو آج پریس کانفرنس کیا ہے انفارمیشن منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ جو منسٹری آف انٹیریئر کے جو ہیں طلال صاحب، تو انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی اسی چیز. اب رہا سوال کہ وہ تو ہاتھ پاؤں اپنے ہر لحاظ سے انڈیا مارے گا. رہا سوال اس ڈیفنس ڈیل اور ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہے، یہ تو خیر تسلسل. جمیل صاحب میں آتی ہوں ڈیفنس ڈیل کی طرف، ہم ذرا بعد میں آتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک بڑی کارروائی آج ایکسپوز ہوئی ہے، اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں جہاں پہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو وہ یہی دکھاتے ہیں، پاکستان کی سم تھی، چائنا کا سیٹلائٹ فون تھا، پاکستان کے کرنسی نوٹس تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا پیٹرن ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے؟ تنزیلہ، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں. اگر آپ پچھلے 20 سال کا تسلسل دیکھیں تو مختلف موقعوں کے اوپر جو ہندوستان کی طرف سے آپ کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، جو انہوں نے دنیا کے سامنے ثبوت کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہی تھا کہ جی پاکستان کی یونیفارمز، پاکستان کی سمز، پاکستانی شہری، چاہے آپ ممبئی دیکھ لیں یا اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوں، ان سب کے اندر انہوں نے اسی قسم کے شواہد دیے. اور ان شواہد کو دینے کے بعد اس بات کا جو ہے دنیا کے سامنے برملا کہا کہ سب کچھ پاکستان کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد ان بیچارے لوگوں کو، جیسے کہ یہ اعجاز ملا، یعنی کہ اس قسم کے جو لوگ بیچارے جو غلطی سے اب سمندر کی حدود پار کر گئے یا وہ سرحد پار کر گئے، ان سب لوگوں کو جو ہے انہوں نے انٹیمیڈیٹ کیا، غریب لوگوں کو، اور مطلب جو لوگ مشکل زد میں تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے. اور ان آپریشنز کے بعد یہ کہا کہ جی دیکھیں یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہے. پھر ان کا میڈیا یہاں پہنچ گیا، باقی چیزیں کہ جی دیکھ لیں یہ پاکستانی پہ، یعنی کہ ایک طرح سے پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کی مجبوری کو، اور ایسے لوگوں کو جو مطلب کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لاسٹ ایٹ سی. لاسٹ ایٹ سی میں ساری دنیا میں جو اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ گم جاتا ہے تو آپ اس کو واپس کرتے ہیں، احترام سے واپس کرتے ہیں. ساری دنیا کی نیویز یہ کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو انٹیلیجنس کے آپریشنز کے لیے استعمال کریں، ان سے جو ہے کسی اور ملک کے اندر دہشت گردی کروائیں. اور اس وقت جتنا بڑا چیلنج ان کا ہے ڈومیسٹکلی اور بین الاقوامی سطح پہ، کہ جہاں وہ دہشت گرد ریاست کے طور پہ ان کا نام ہر جگہ پہ نکل رہا ہے، افغانستان میں اور مطلب باقی علاقوں میں بھی، جیسے کینیڈا میں، یو کے میں، ہر جگہ پہ وہ لوگ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث پائے گئے.
تو ایسی صورتحال میں وہ واپس نیریٹو کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. اچھا اور ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کچھ چاہیے تھا. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو لاسٹ ایٹ سی ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کچھ اقدار ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب اقدار کا ظاہر ہے بھارت کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا میڈیا اس بات کی کوئی قدر کرتا ہے. وہ ملتان، لاہور، ہر جگہ پورٹس پہ قبضے کروا رہے تھے اپنی فوج سے اور ان کو امبیرس کر رہے تھے. تو کیا یہ درست بات ہے کہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ آپ اپنے جو کمیشنڈ آفیسرز ہیں، جو ٹرینڈ آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کو پاکستان بھیجنے کی اب ضرورت نہیں کریں گے، لیکن پاکستانیوں کو آپ جو غلطی سے سمندر میں آپ کی حدود میں آ جائیں گے ان کو آپ ایسے استعمال کریں گے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، ہم ایک بیسک بنیادی بات جو ہے اس کو بھول رہے ہیں. بھائی بھارت ہو گیا، اپنا انڈیا، پرائم منسٹر مودی ہو گئے، یہ پاکستان کے کوئی خیر خواہ ہیں، یہ پاکستان کے کوئی دوست ہیں. ان سے آپ کو اچھے کی جو توقع ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بھائی وہ پاکستان کے دشمن ہیں، ہمیشہ دشمن رہیں گے. تو ان کا تو کام ہے، وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. تو وہ تو ہمارے لوگوں کی کامیابی ہے. یہاں وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان کا ایک پلان جو ہے اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیا، جو استعمال کرنا چاہ رہے تھے فالس فلیگ آپریشن کے لیے، تاکہ ان کے نیریٹیوز ٹھیک ہو جائے، دنیا کو وہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں. تو لہذا وہ تو ابھی انہوں نے کیا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انوکھی بات نہیں ہے. یہ تو ان کا یہ اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح وہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، غلط ویڈیوز لگائیں گے، غلط خبریں لگائیں گے. یہ ہم نے دیکھ لیا مئی میں جو کانفلکٹ میں کیسے انہوں نے فالس نیریٹو لگا دیے کہ یہ ہو گیا، اتنے بیسز تباہ ہو گئے، اتنے جات تباہ ہو گئے. جی یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور ہم بات کر رہے تھے ایمبیسڈر صاحب، جو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کا معاملہ، ظاہر ہے ہم کئی دفعہ ڈوزیئرز بھیج چکے ہیں، مطلب جیتے جاگتے ایجنٹس ہم نے دنیا کو دکھائے ہیں پکڑ کے کہ یہ بھارت کا ایجنٹ اور یہ پاکستان کے اندر ہے اور یہ کارروائیاں کر رہا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے. ہم نے ان کے پائلٹ کو پاکستان کی سرزمین سے گرفتار کر کے ان کو واپس کر دیا. کتنا اور زور لگانا پڑے گا پاکستان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ بھارت کو دنیا روکے کہیں پہ، کسی جگہ پہ؟ دیکھیں، چاہے وہ یہ مسائل ہوں جو آپ نے ڈوسیئر کی بات کی، ڈوسیئر ایک مرتبہ نہیں، ہم 2 یا 3 مرتبہ دے چکے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ دے چکے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی دے چکے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی دے چکے ہیں، اور اس کا ذکر کچھ تھنک ٹینکس نے امریکہ میں بھی کیا ہے، اس کا ذکر کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو مختلف ممالک کی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. لیکن اب اور پہلے میں پاکستان کی جو فورن پالیسی کا ایک ٹریجیکٹری ہے، جو اڑان ہے، پہلے میں اور اب میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جو آپریشن معرکہ حق کے بعد جس طریقے سے بام و عروج پر فورن پالیسی پہنچی ہے، اس سے اب کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ پہلے تو ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے، کوشش کرتے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی. اب اس کے بعد ان کوششوں اور کاوشوں میں کامیابی کے عنصر زیادہ نظر آنے لگے ہیں. اگر ہم کریں، مثال کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے، ابھی جتنے ہم نے ثبوت دیے وہ سارے کے سارے ثبوت کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ وہ غمازی کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا چارٹر، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے، اس کی خلاف ورزی انڈیا کر رہا ہے کہ کسی ساورن کنٹری میں دہشت گردی پھیلائے، کسی ساورن کنٹری میں اپنا سرونگ ملٹری نیول آفیسر بھیجے. تو یہ تمام چیزیں، اور پھر جو را کی جتنی دنیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ ہے، ہم نے اس کا ذکر کر کے ڈوسیئر میں وہ بھی دیا ہوا ہے، جو کہ پراکسی وار میں لگایا جا رہا ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن کچھ تو بڑے سالڈ پروفز ہیں. اب ان کو کیا کرنا چاہیے کہ کیونکہ ابھی ہماری سیکورٹی کونسل میں بھی اس وقت ہم ممبر ہیں اس کے، اس وقت ہماری جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کچھ ہماری جو اڑان ہے وہ بہتر ہے، بہت اچھی ہے. تو اب اگر ہم سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن موو کریں چیپٹر 7 کے تحت، تو اس میں ہمیں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈوزیئرز بھی بھیجے، ڈاکٹر ماریا نے بھی ذکر کیا تھا بہت سارے ملکوں کا. ڈاکٹر صاحبہ، صرف پاکستان تو نہیں کہہ رہا کہ را اس طرح کی الیجیٹیمیٹ ایکٹیویٹیز میں اور دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے. مطلب آسٹریلیا میں سکھ رہنما ہوں، کینیڈا میں ہوں، کہیں پہ بھی وہ محفوظ نہیں ہیں. امریکہ کے اندر خود یہ بات ہوتی رہی ہے.
تو کرنا کیا چاہیے پاکستان کو؟ اگر میں سفارتی لحاظ سے آپ سے پوچھوں، کیونکہ دفاعی لحاظ سے تو ہمارے سے زیادہ بھرپور جواب شاید ہی کسی نے دیا ہوگا اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو، لیکن پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ مزید پش کرنے کی ضرورت ہے، یا آلریڈی ایکسپوزڈ ہے انڈیا، دنیا بس وہ لحاظ مروت میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اتنی شاید ان کو وہ تھو نہیں کرتی جتنا پاکستان کرتا انہیں؟ دیکھیں، بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کون ہے، اور دنیا کی جو طریقہ واردات ہے یا طریقہ کاروبار ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے تاکہ ان کے لیے آسانی، جو اہم کام کرنے ہیں آپ نے اس انفارمیشن کو کنورٹ کرنا ہے اپنے لیے طاقت میں، تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اپنی عسکری طاقت استعمال کرتے، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ نے بڑا بھرپور طریقے سے کیا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو نظر آیا ہے جب پاکستان کی ساکھ دوبالا ہوئی ہے۔ دوسرا جو کام ہے، ظاہر ہے اس ساکھ کو بھی آپ نے پھر آگے کنورٹ کیا ہے انٹو، کیسے کہتے ہیں نا، پوٹینشیل کو کنورٹ کیا ریالٹی۔ آپ نے ایس ٹی ایم میں سائن کیا، آپ نے ایس سی او کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اپنے تمام تعلقات کو اصل 9 ترتیب دیا۔ اب بات آ گئی ہندوستان کے خلاف۔ دیکھیں، ہندوستان کے خلاف لیگل پالیسیز تو بھی موجود ہیں، جیسے کہ ابھی مسٹر جمیل صاحب نے کہا اور میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں، ہمیں یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت 1267 کے تحت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اس کا ادارہ اگر دہشت گردی کو فائنینس کرتا ہے تو وہ چیپٹر 7 کے نیچے اس پہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، اس کے خلاف طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے، اس ٹیرر فائنینسنگ کی جو شواہد ہیں وہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جانا بہت ضروری ہے، بالخصوص اقوام متحدہ کی یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے میکنزم اور اپریٹس کو زندہ کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو ظاہر ہے آپ نے پاکستان کے اندر بھی قانونی طور کے اوپر ایک پوزیشن دینی ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کو قانونی طور پر پوزیشن نہیں دیتے تو ان کے خلاف جو آپ نے کیسز بلڈ کرنے ہیں اس کے جو لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں وہ آپ سے تھوڑی دور چلی جاتی ہیں۔ جی برگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پوٹینشیل کو ریالٹی میں تبدیل کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے، آپ نے اپنا فوجی پوٹینشیل دکھا دیا، آپ کی اسٹیٹ کتنی رسپانسبل ہے، اور آپ جو ہیں وہ بالکل اوفینسو کسی اپروچ کے تحت آپریٹ نہیں کرتے، یہ بھی آپ کی جو بات تھی کہنے کی وہ آپ نے کر کے دکھائی ہے کہ آپ اوفینسو کی طرف نہیں گئے، بلکہ آپ نے جو اپنا ڈیفنس کا رائٹ ہے اس کو ایسے استعمال کیا، ایسا جواب دیا ہے کہ ابھی تک ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے عالمی سطح پر تاکہ بھارت ایکچولی رکے؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ ان کی ایک ایکٹیویٹی کو ایکسپوز کریں، کیونکہ جیسے آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہائیوں کا ایک تسلسل ہے کہ ایک آپریشن کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہاں پہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے 1 منٹ کے اندر وہ پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات سمجھنے والی ہے۔ ہم نے پچھلے 15-20 سال میں کتنی مرتبہ دیکھے پاکستان نے ڈوزیئر بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں دیا، یونائٹڈ نیشن میں وغیرہ، تمام ہیومن رائٹس اور یہ جتنے بڑے ادارے ہیں ہر لیول کے اوپر، ہر انٹرنیشنل فورم پہ، لیکن اس کا بس وہاں تک ہی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، آج تک کبھی امریکہ نے ڈائریکٹلی انڈیا کو اس حوالے سے کنڈیم کیا ہے کہ جناب آپ وایا افغانستان، آپ پاکستان میں یہ دراندازی بند کریں، دہشت گردی کو جو سپورٹ کریں بند کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی امریکہ یا اور کسی ویسٹرن کنٹری نے کبھی اپنا انڈینز کو یا مودی کو کبھی کنڈیم کیا ہے کہ آپ کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور یہ تمام جینوسائڈل ایکٹیویٹیز ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، ان کو بند کیا جائے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے۔ اور کبھی مجھے دوسرا، آج تک ہم چلے بجائیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک اور ایویڈنس، ایک ریزولوشن وہاں پہ لے آئیں، آرٹیکل 7 جو بھی آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل لاز کے مطابق، آپ کے خیال میں وہ ریزولوشن پاس ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ The first to veto will be the United States. So بات کرنی کہ یہ ایک ڈپلومیٹک جو انٹرنیشنل لیول پہ پروسیس ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ کیا انڈیا کر رہا ہے، ان کو مسلمان ممالک جو ہے، جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کو بھی سارا پتا ہے، لیکن سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، سیکورٹی انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، اور بڑے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے حوالے سے۔ وہ پبلکلی انڈیا کو کنڈیم نہیں کرتے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہے۔
हाँ एक दो मुल्क हैं वो कभी बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वो इवन फॉर दैट मैटर तुर्किया, वो बात करते हैं, लेकिन आउटराइटली कभी इंडियंस को किसी ने कंडेम नहीं किया। उनके मफादात है इकोनॉमिक, मैंने आपको बता दिया अमेरिका के इकोनॉमिक सिक्योरिटी वगैरह, चीन, इंडो पैसिफिक, ये सब मफादात है उनके। जी बिल्कुल ठीक हो गया। एक शामिल करते हैं जनाब एक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहदे के हवाले से। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो आखिरी इशू है जमील साहब, पहले आप उस पर बात कीजिए। जो भारत का और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान ने उसका नोटिस भी लिया है, आप इस मुआहदे को किस तरह से देखते हैं? ऑलरेडी उनकी एक बहुत ज़्यादा डिफेंस कॉपरेशन है आपस में, तो एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पे इस पूरे खित्ते में नए अलाइंसेस बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें कितना पर्टिनेंट है ये भारत के लिए और ख़ुद इस खित्ते के लिए? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कई चैनल्स पे कहता रहा हूँ कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी जो अभी हमें मिली है। तो इसीलिए मैंने पहले जो गुफ्तगू की है, इससे पहले वो भी किया है मैंने, चैप्टर 7 वाली जो मैंने बात की है, और डॉक्टर मारिया साहबा ने भी सही फरमाया है। 1267 के बारे में, 1373 के बारे में जो रेजोल्यूशन है, ये दुनिया के अक़वाम के कवानीन, इंटरनेशनल कानून है जिसकी पासदारी करना हर एक का फ़र्ज़ है। ठीक है, हम अगर इस चीज़ का एहतमाल है कि वीटो नहीं होगा तो हम क्या कभी रेजोल्यूशन पेश ही नहीं करेंगे? वीटो अगर हो जाएगा तो हमारी जो इस वक्त पोजीशन है स्ट्रांग है, इसलिए हम कर सकते हैं। खैर, उसमें पास होता है नहीं होता है, चांसेस यही है कि इस दफ़ा जियो पॉलिटिकल जो तग़य्युरात हैं उसमें तब्दीली आई है। ट्रंप का वतीरा देखें आप, जो बाकी ममालिक हमसे रब्ता कर रहे हैं उसका देखें, तो उस लिहाज से चांसेस ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर, ये डिफेंस की जो एग्रीमेंट हुआ है, कोई पहला एग्रीमेंट नहीं है, 6 एग्रीमेंट पहले हो चुके हैं और बड़े कलीदी किस्म के। उससे पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी पे यकीनन फ़र्क पड़ता है, और यही एग्जामिन कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कंसर्न भी इसी बात का है, हम कैसे इस चीज़ को, या रीजन के बाकी चाइना किस तरह कर लेगा कि वो जो है इसके FF वो 414 इंजन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें मिलके, और साथ में ड्रोन जो है वो जिसको कहते हैं MQ-9B, कि उसको जो सिलसिला शुरू कर दें उसका, तो वो तो ज़रा बड़े हाई एल्टीट्यूड किस्म के, तो वो तो उस खत्ते की स्टेबिलिटी को ख़राब करेंगे, उसको डिसबैलेंस करेंगे। जॉइंट प्रोडक्शन अगर वो करना शुरू कर दें तमाम किस्म की, जो कि इस एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो और बहुत सारी इसके अलावा हैं, और उसके बाद AI के ज़रिए मिलिट्री आर्म्स एमुनेशन वगैरह को करना शुरू कर दे, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इट्स वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एंटायर रीजन, जिसमें चाइना शामिल। और उसने क्या कहा है डिफेंस सेक्रेटरी ने अमेरिका के, वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया जो है इस लिहाज से उसको हमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इन एग्रीमेंट्स के तहत कि हम उसे इंडो पैसिफिक पे हमारा रहे, जो इन्फ्लुएंस रहे। तो ये तमाम चीज़ों को अगर देखें और तो पुराने वाले उनको देखें, जिसमें कि पहले जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें GSMIA है, जिसमें कि जनरल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिससे सेटेलाइट के ज़रिए जो चाहे वो पाकिस्तान की मूवमेंट, चाइना की मूवमेंट अमेरिका बताता रहे, ये एग्रीमेंट है उनका। लॉजिस्टिक के बारे में, जिसमें कि गुजरात का उन्होंने पोर्ट दे दिया है उनको, हमारे लिए देखिए ना अभी सर क्रीक में क्या मसला हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पहले से हुई हैं। तो और बैका जो है वो सबसे हमारे लिए ज़्यादा है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो उसमें और फिर जो अभी ये हुआ है इसमें तो जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह, तो मेरे पास काफ़ी सारे इस मामले में वो आर्गूमेंट्स हैं जिसके तहत वन कैन ऑलवेज फील क्वाइट वल्नरेबल, और उसकी वल्नरेबिलिटी को काउंटर हमें करने के लिए वो स्टेप लेना होगा। और उसमें क्या करना चाहिए, 3 ही स्ट्रीम हैं दुनिया में जो सब मेजर हैं। वो एक है कि आप इसको ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, उसके साथ साथ आप उसको लीगल डिप्लोमेसी जो मैंने पहले जिक्र कर दिया, और तीसरी है पब्लिक डिप्लोमेसी, जिसमें हर किस्म की आपकी एंगेजमेंट आती है ताकि आपके जो इमेज इस वक्त मैंने कहा कि बामरूज पर पहुंचा है, तो उसको सही मानों में ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने इंटेंजिबल अहदाफ को हासिल करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इसके डॉक्टर मारिया, आप इसको किस तरह से देखती हैं इस दिफाई मुआहदे को? देखिए, जो जमील साहब कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।
یہ 1999 میں جو نیکسٹ اسٹیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ تھا امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، یہ اس کی شروعات وہاں سے ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے مابین تقریباً 60 سے زائد معاہدے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 کلیدیں ہیں، جیسے بیکا، کمکاسا، لیما اور STA1، یعنی کہ اسٹریٹجک ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جس کے تحت 99% جو امریکہ کی سینسٹیو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ہندوستان تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کہاں پھنس گیا تھا؟ معاملہ یہاں پھنس گیا تھا کیونکہ میک ان انڈیا کے تحت ہندوستان جو ہے اس نے اپنا ڈیولپنگ سٹیٹس دینا تھا، اور امریکہ کی جو دفاعی صنعت تھی اس نے ہندوستان میں آ کر اپنی بنیاد رکھنی تھی۔ لیکن ہندوستان جو ہے روس سے، چین سے، روس، فرانس اور UK اور باقی مختلف ممالک سے دفاعی چیزیں خرید رہا تھا، لیکن امریکہ کی دفاعی صنعت کو جگہ نہیں دے رہا تھا، اور جو DTTI کے تحت انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک طرح سے جو ڈیفنس فریم ورک اگریمنٹ ہے، اس کے تحت اب اس میں ہمیں کوئی وہم نہیں رہنا چاہیے کہ جو پچھلے 25 سالوں سے امریکہ ہندوستان کے ساتھ جو مختلف ٹریٹیز سائن کر رہا تھا، مختلف اگریمنٹ سائن کر رہا تھا، اس کی کلمنیشن جو ہے ڈیفنس فریم ورک اگریمنٹ میں ہونی، اب وہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان جو ہے ایک چیپ بیس دے گا امریکن ملٹری ٹیکنالوجی کو، اور ظاہر ہے جب ایک چیپ بیس دے گا انڈین ملٹری ٹیکنالوجی کو، تو ہندوستان کو اب تیار ہونا پڑے گا کہ امریکہ کی جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوئے گی، چاہے وہ ایشیا پیسیفک میں ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، تو وہاں انڈین جو فورسز ہیں وہ جا کے لڑیں گی، اور جیسے کہ یوکرین میں، جیسے کہیں اور، تو ان کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس کے لیے انہوں نے انٹر آپریٹیبل فورس ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں ہندوستان کی آرمی کی، یعنی کہ ایک برطانوی طرز کی آرمی سے وہ اس کو ایک امریکن طرز کی آرمی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے پاکستان پہ، چین پر، باقی تمام ممالک پہ جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہے کیا نہیں، اس میں یہی ہے کہ اگلے 2 سال ہندوستان کے لیے ٹف ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو RSS کے جو کلیدی لوگ ہیں، جیسے ادوانیز اور جو باقی ٹاٹا وغیرہ، یہ لوگ ڈیفنس پروڈکشن میں آ چکے ہیں، اور ڈیفنس پروڈکشن میں آنے کے بعد یہ زیادہ تر جو معاہدے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور زیادہ پرسنٹیج اپنے لیے رکھنا چاہ رہے تھے، اور کوئی کم پرسنٹیج امریکہ کو دینا چاہ رہے تھے، جبکہ ٹرمپ صاحب نے اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو واپس ریکلیم کیا ہے۔ اب اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی صنعت سچ مچ یہ ٹرانسفارمیشن کر سکے گی آن بورڈ، پھر کیا وہ سچ مچ جو ہے اس کو بین الاقوامی دنیا میں بیچ سکیں گے یا نہیں بیچ سکیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو انڈیپینڈنس ہے ہندوستان کی، جو آپ سنتے رہے ہیں کہ جی وہ نیم کا ممبر تھا، فلانا ممبر تھا، وہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ سوچنا کہ ہندوستان ایک آزاد ریاست ہے، ہندوستان اپنے آزاد فیصلے کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب ان کی فوج، جب ان کی ڈیفنس پروڈکشن، جب ان کی ہائی ٹیک ٹریڈ امریکہ کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، تو ایک طرح سے اب ہندوستان جو ہے امریکہ کے ہر عمل دستے کے لیے کے طور پہ کام کرے گا، لیکن اس کے لیے ابھی وہ تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ریالٹی اور پرسیپشن اور مینجمنٹ کا گیپ آ چکا ہے، جو ابھی انہوں نے ڈیل کرنا ہے، اور اس گیپ کو جب تک وہ ریئلائز کرتے ہیں تب تک پاکستان کے پاس اسپیس ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینج کرنے کی، اور اس کے ذریعے جو کچھ آپ مینج کر سکتے ہیں افغانستان میں، باقی جگہوں پہ، وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ کا بھی۔ دیکھیں جی، یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ کنورجنس آف انٹرسٹ کا ہے۔ کافی دیر کے بعد پاکستان امریکہ کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے، کدھر ہوگا آپ دیکھ لیں، ایران میں، اس کے بعد یہ غزہ میں، یہ تمام معاملات میں جو پچھلے 4-5 مہینے سے ہو رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان کے ساتھ یہ جب کبھی کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتے ہیں تو بڑے گڈی قسم کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی اپنا ہیوملیٹ کیا انڈینز کو مارکہ حق میں، اور تقریباً 55 مرتبہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب وہ 7070 کرتے جو ہے نا، وہ رکتے نہیں ہیں، لیکن اندر سے ان کی جو ڈیپ اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انڈیا کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ایک ٹیمپرری ہے۔ ان کو ٹرمپ کی پرسنالٹی کچھ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے آ کے ہنگامے کیے 2025 میں، خاص کر میں ٹیرف وار اور اکنامک یہ معاملات کی بات کر رہا ہوں، لیکن روس کے ساتھ ملاقات کی پوٹن سے ہیلو آئی ہو گیا، ابھی پریزیڈنٹ زی چائنا کی ان کے ساتھ ملاقات کی ساؤتھ کوریا میں، ادھر بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا، ٹیرف کم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے انڈیا جو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کر رہا تھا یا غصے میں تھا کہ جناب یہ بار بار یہ ہمارا 7-0 کا کر کے ہمیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے عوام کے سامنے، تو یہ ایک انہوں نے ان کو تھوڑا سا ایک پازیٹیو تھوڑا سا پیمپر دیا کہ بھائی وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ذرا ایکسٹینڈ کر لو، 10 سال ہیں، چلو اگلے اپنا اگلے 10 سال کے لیے۔
सो माय पॉइंट इज बेसिक उनकी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन वहां पे कायम है और चल रही है। और पिछले चंद सालों में हमने बड़ी पैमाने पे देखा है कि अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो आया है टू द इंडियन आर्म फोर्सेज। अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊं। और दूसरा चाइना का फैक्टर है। देखिए चंद हफ्ते पहले गालिबन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में बड़ा स्ट्रेटेजिक एक ऑलराउंड डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट भी हुआ था। आप उसमें एग्रीमेंट कहें या जो भी कहें, तो लिहाजा सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जी आज के लिए प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।